वाक़या में परवरदिगार आलम ने मुख्तलिफ नदियों का जिक्र फरमाया है और उन सारों के अंदर एक चीज मुश्तरक ठहराई है कि ये सारे बंदे थे, हमारे बंदे थे, बशर थे। इनकी खुदाई में कोई मिल्कियत नहीं थी, ये सारे मखलूक और ये ममलूक थे। फिर मालिक ने फरमाया इन सारों की बात एक थी, हमने इनको चाहा था इंसानियत की रहनुमाई के लिए और सबने आकर एक ही बात कही है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और तुम्हारी नजात की एक राह है कि तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। तीसरी बात यह कि क्योंकि अल्लाह के ये बंदे थे, मखलूक थे, मालिक के कब्जे में थे, इसलिए इनके ऊपर भी वक्त आए हैं, किसी पर मुसीबतें नाज़िल हुई हैं, कोई तकलीफ में रहा है, किसी को उसकी कौम में झुटलाया है, सब परेशान किया है। फरमाया ये सब हुए क्योंकि ये बंदे थे और दुनिया के हालात इनके सामने थे और उसके अंदर हर तरह की जिस तरह से इंसानों को तकलीफें पहुंचती है, खुशी मिलती है, इनके साथ भी पेश आया वही मामला। लेकिन इनके साथ एक बात हमने तय कर दी थी कि हम इनके साथ थे, ये हमारे बंदे थे और आखिरकार हमने इनको कामयाब किया है और इनके मुखालिफों को हमने बर्बाद कर डाला है। एक ही बात के कहने वाले। फिर मालिक ने बताया जितने पैगंबरों को देख लो, जब कोई उन्होंने सवाल किया है तो हमसे सवाल किया है, तुम्हारी तरह अल्लाह के अलावा दूसरों को नहीं पुकारा है, उनकी बंदगी नहीं की, चाहे वो अपनी जान में हज़रत अय्यूब की तरह किसी को तकलीफ पहुंची हो या कौम की फिर हमदर्दी की वजह से हज़रत नूह की तरह या हज़रत मूसा और हारून को एक बड़ी जबरूत वाली ताकत ने उनको रोका हो, उनको परेशान किया हो, उन्होंने अपनी लौ लगाई है तो सिर्फ एक मालिक पे, एक मालिक पर उनका एतमाद था, उसके अलावा किसी की तरफ नहीं किया है। फरमाया वही है कि अगर उनको उनके मालिक ने उनको दुनिया में ताकत दी है हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह से, तो उन्होंने बंदगी की रविश अख्तियार की है, अपने मालिक के सामने झुके हैं, उसके सामने खौफ कर उसको पुकारा है और अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराए हैं। इस तरह से परवरदिगार आलम ने ये सारी पूरी सूरत के अंदर इस चीज को रद्द किया है। ये तुम कहते हो पैगंबर बशर कैसे हो सकता है, तुम कहते हो कि वह खाने पीने की उसकी वही जरूरत से कैसे हो सकती है अगर वो पैगंबर है। तुमने बात समझते हैं कि पैगंबर खुदाई में शरीक होता है, बताया कि नहीं, ये बंदे हैं, इनके अंदर खुदाई की कोई सिफत नहीं होती, बल्कि मालिक के सामने झुकते रहते हैं और लेकिन जब ये पुकारते हैं अपनी हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई के लिए, तो सिवाय एक मालिक के इनकी पुकार किसी और की तरफ नहीं होती। ये सारे वाकयात मालिक ने बयान फरमाए और उसके बाद फरमाया कि हम ही हैं जो पुकारों को सुनने वाले और अपने अंबिया और उनके साथियों की मदद करने वाले हैं। हमारी ताकत सबके ऊपर है, हमारे मुकाबले में कोई हमसे जीत जाए ये किसी के बस की बात नहीं। इतने पैगंबरों के बाद अब जिक्र फरमाया व इस्माइला, पैगंबरों में जो इस्माइल गुजरे हैं उनके साथ भी हमने वो कुछ किया है कि ऐसी जगह में उनके लिए चश्मा निकाल दिया है जहाँ कहीं पानी की कोई जगह नहीं थी। हमने उनको रहने सहने और अपनी शादी ब्याह करने के लिए कबीला उनके बिल्कुल, जब वो अकेले थे, माँ उनकी अकेली थी और वो थे, तो बनु जुरहम को वहां लाकर आबाद करवाया है, उनके अंदर पले है और फिर वहीं उन्होंने शादी ब्याह किया है। इसी तरह से हजरत इदरीस का मामला है कि हमने उनको पैगंबर बनाया, हमने उनको इज्जत दी, हमने उनको समझ दी और इसी तरह से हजरत इदरीस के मुताबिक कहा जाता है कि हजरत नूह के और बाद में कहा है नूह और हजरत आदम के दरमियान कोई पैगंबर है, बाद में कहा नहीं ये बनु इसराइल के हैं। इनके लिए मालिक ने इतना बताया है कि इनको हमने इज्जत दी है, लोगों ने
اس سے غلط مطلب نکالنے کے بعد یہ کہا ہے جیسے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا ہے زندہ، اسی طرح سے ان کو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ یہ بدل کے یہ کون تھے؟ یہ ذوالکفل، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کے اندر کوئی صحیح روایت نہیں آتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، لیکن یہ کہاں تھے، کس جگہ تھے، کچھ اور۔ فرمایا یہ سب تھے کل من الصابرین، جو یہ انبیاء تھے یہ خدائی کا ڈنکا نہیں بجاتے تھے، بلکہ ان کا حال یہ تھا کہ ہمارے راستے میں صابر تھے، ہمارے حکم پر جمے رہنے والے، ہماری نگاہوں کو دیکھنے والے تھے۔ اگر ہم ان کو آزمائیں مصیبت کے اندر تب بھی صبر کرتے تھے، اگر ہم ان کو دے کر آسانی دے تب بھی یہ صابر تھے، کہیں نہ اتراتے تھے نہ شوقی کرتے تھے۔ ان سب کو وادخلناہم، ہم نے داخل کیا ان سب کو فی رحمتنا، آپ کی رحمت کے اندر، ان کو ہم نے دنیا اور آخرت کی رحمتوں کے خزانے ان کے لیے مقرر فرما دیے۔ اس لیے کہ انہم من الصالحین، یہ سارے لوگ تھے ایمان قبل کے لحاظ سے اللہ کی بندگی۔ اور میں اسی طرح سے ایک اور پیغمبر ہے وذنون، نون کہتے ہیں مچھلی کو، اور زامانے والے اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام، وہ اس قوم میں بھیجے گئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کے اندر تبلیغ کی ہے بہت زیادہ، لیکن قوم نے انکار کر دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ان سے بتایا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آ کے رہے گا، لیکن ان کو معلوم تھا کہ فلاں کتنے دنوں کے بعد عذاب آنے والا ہے، لیکن ابھی اتمام حجت پوری طرح سے بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ غصے میں آ کر وقت سے پہلے ہی یہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس کے بعد فرمائے صحابہ مغاضباً، جب وہ اپنی قوم کو غصے بھر کے مغاضباً ان سے غضبناک اور غصہ ہو کر کہ قوم ایسی ضدی اور حدر میں بات نہیں مانتی، ہمارے حکم سے پہلے ہی انہوں نے اپنی قوم کو غصے میں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد فظنّا، اور یہ ان کے خیال میں یہ گمان کیا لن نقدر علیہم کہ ہم ان کے اوپر سختی نہیں کریں گے، ہم اس بات کا ان سے محاسبہ نہیں کریں گے، ہم ان پر بہت مہربان ہیں، وہ ہمارے نبی ہے۔ اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ سختی نہیں کرے گا اس قوم کو اگر ہم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جو جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ لن نقدر علیہ، کہ پروردگار مجھ پر قدرت حاصل، ہم پر قدرت حاصل نہیں کر پائے گا، یہ مالک ان کو نہیں پکڑ پائے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قدرہ معنی ہوتے ہیں سختی کرنا اور سختی کے ساتھ حساب کتاب کرنا، ایک معنی یہ لیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا، مالک فرماتا ہے کہ لن نقدر علیہم، کہ ہم ان کے اوپر سختی نہیں کریں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کوئی کہتا ہے غصے میں کسی اپنے نیچے اپنے سے کمزور کو کہ وہ کوئی اس نے کام کیا تو انہوں نے کہا، اور اس کے بعد وہ چھپ گیا تو کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیں خبر نہیں ہے، ہم تم کو یوں ہی چھوڑ، تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم تم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے، ہم تم کو نہ پکڑ پائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ شخص، بلکہ صرف غصے میں آنے کے بعد جو خفا ہوتا ہے، اگر کوئی اس سے بھاگ جائے جس کو وہ پکڑنا چاہتا ہے اور پھر وہ پکڑ کر آئے تو یہ کہتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو تم نکل گئے کہ ہم تم کو پکڑ نہ پائیں گے۔ ویسی بات ہے غصے میں آ کر یہ کہنے کے بعد کہ جیسے کوئی کہتا ہے کسی سے کہ اگر کوئی بھاگ گیا ہے کہ تم سمجھتے ہو، حالانکہ وہ نہیں سمجھتا تھا، وہ سمجھتا ہوگا کہ پکڑ لیا جاؤں گا۔ وہی حال یہاں پہ ہے کہ حضرت یونس کو گویا خطاب کر کے مالک یہ فرماتا ہے جیسے کہ ہم اس کو سمجھتے، جیسے کہ کوئی ایسا ہو جس کا خیال یہ ہو کہ ہم اس کو پکڑ نہ پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے یہ بھی کہ نقدرہ مانے سختی کرنے کے، فرمایا وہ وقت سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد پھر کشتی میں بیٹھے ہیں، اور طویل جو قصہ ہے اس کے بعد پھر کشتی بھاری ہو گئی، داوادون ہو گئی ہے، قرار دادی ہوئی ہے کسی ایک آدمی کو پھیر دیا جائے تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے ورنہ سب ڈوب جاتی ہے۔ سب ان کے نام پڑا آیا ہے، اس کے نام ان کو پھینک دیا گیا ہے، بہت بڑی مچھلی ان کو ہڑپ کر دیا ہے، اس کے پیٹ میں گئے ہیں۔ فرمایا اس وقت انہوں نے پنادا، پھر انہوں نے آواز کی پکارے وہ کی ظلمات، وہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، اس کے بعد اوپر سمندر ہے، یہ اندھیرا پکارا اللہ الہ الا انت،
کہ مالک تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، تو ہی الہ ہے، سبحانک، اور تیری ذات پاک ہے، خدائی میں کوئی اور تیرا شریک، کوئی شاگرد نہیں ہے۔ انی کنت من الظالمین، درست یہ میری غلطی ہے، میں ظالموں میں سے ہوں کہ میں نے وقت سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے۔ گویا مالک میری اس بات کو درگزر فرما اور پروردگار مجھ کو اس کی پیٹ سے نجات دلا، اس سختی سے مجھے معاف فرما۔ اسی کو آیت کریمہ کہتے، جس کا ہزاروں کا درس، ہزاروں لمبا، ایک لاکھ مرتبہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ یہ اس کا لیے نہیں آیا ہے، بلکہ یہ آیا ہے کمزور روایت میں کہ اگر اس کو کسی کو کہنا ہے تو اپنی خطا اور اپنی جو اللہ کے سامنے اپنی چھٹائی کا خیال کر کے جو بندہ ہوں تیرا، اور پھر یہ کہے، توحید کا اقرار کرے کہ تو ہی ایک مالک ہے، تیری خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، شرک سے تو پاک ہے، اور جو خطا ہوئی ہے یہ مجھ سے ہوئی ہے، میں نے ظلم کیا ہے، جو تیرا پورا حق تھا فرما برداری کا وہ ادا کرنا کر پایا۔ فرمایا دیکھو یہ بھی جب مچھلی کے پیٹ میں یہ ہمارا پیغمبر ہے، اور کبھی ایسی بات ہو جائے تو ہم کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ پیغمبر بھی ہماری گرفت سے نکل نہیں سکتا۔ کبھی اگر ہم اس طرح حالات پیدا کرتے، وہ تمہاری طرح سے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نجات کے لیے آواز نہیں دیتا۔ اگر اس حالت میں ایک ہی پیغمبر کے ساتھ اللہ نے یہ کیا ہے، چند دن پہلے یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تب پروردگار نے یہ کیا ہے کہ ان کی قوم کا جو عذاب بالکل آیا چاہتا تھا اس کو ٹال دیا ہے۔ ساری قوم نے پھر توبہ کی ہے اور بہت دنوں تک دنیا میں رہے۔ فرمایا اس کے بعد ان کو بھیجا ہے حضرت یونس کو، اور حضرت یونس نے پیغمبری کے حق ادا کیا ہے اپنی قوم کے اندر پھر سے۔ فرمایا جب انہوں نے اس طرح سے گروا کر مچھلی کے پیٹ میں یونس جو ہمارے نبی تھے ان سے ایک ایسی بھول ہو گئی، ہم ان کو ہی پکڑ سکتے ہیں تو کون ہماری پکڑ سے بھول سکتا ہے۔ جب نہ ہو تب ہم نے ان کی پکار کو، ان کی دعا کو سنا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے ان کو نجات دی ان کی غم اور پریشانی سے جو مچھلی کے پیٹ میں وہ اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور یہی ہمارا انداز ہے کہ جو ایماندار ہے، سچے ایماندار ہے، اگر مصیبت ان پر پہنچ جائے تو ہم دور کرنے والے ہیں، لیکن ان کو ایک ہی طریقہ چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں پکارے خالص ہمارے سامنے اپنی گردن جھکا کر۔ فرمایا ان پیغمبر کا حال دیکھا تم نے، ہم نے ان کو پکڑا تب انہوں نے پکارا ہمیں کو، اور ہمیں نے ان کو نجات دی، کوئی اور نہیں ہے۔ وزکریا، اور وہ ہمارے پیغمبر جو بڑی لمبی عمر پانے کے بعد لاولد تھے، ان کی اولاد نہیں ہوئی، تو وہ کسی آستانے پر، کسی درگاہ پر، کسی اور طرف پر، کسی پلنگ اور تخت کے سامنے جا کر نہیں جھکے، وہاں انہوں نے منتیں نہیں مانی مرادن کے لیے، وہاں کچھ وعدے نہیں کیے، بلکہ جب انہوں نے کیا کیا، جب ان کے بہت دن ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں تھی، اذ نادا، وہ وقت آیا کہ انہوں نے آواز دی گڑا کر رب کو، اپنے رب کو، اپنے پالنہار کو، اور یہ عرض کیا کہ رب بھی کہ مالک میرے، لا تذرنی، نہ چھوڑ مجھے فردا اکیلا، بے اولاد نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین۔ میں جانتا ہوں، میں دنیا کے لیے کہتا ہوں کہ میرے نبوت کا جو تو نے جو ضمانت سونپی ہے وہ میرے بچے ہوں گے، وہ بھی اللہ کے نبی بنے، تیرے بندے بنے، ورنہ وارث تو ہی ہے، ہر چیز کے بعد رہنے والا، تو انت خیر الوارثین۔ یہ نہیں کہ وارث میرا کوئی نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کہتا، وارث کہاں لکھے جو بات کا آنے والا تو ہے میرے بعد، اور ہر ایک کے بعد کوئی وارث بننے والا ہے، لیکن میری مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو ایک باپ کے لیے محبت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، پروردگار مجھے بے اولاد نہ رکھ، اور مجھے بھی اولاد دے، میری بیوی کو مت دے۔ وہ اپنا لہو یا، تو ہم نے اس کی آواز کو سنا، اور ہم نے عطا کیا ان کو ایک بیٹا، پیغمبر بیٹا عطا کیا، یحییٰ جس کا نام رکھا خود ہم نے اپنی طرف سے، اور وہ ناامید تھے، اور دنیا کے لحاظ سے ان کی بیوی کے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے تندرست کر دیا، ٹھیک کر دیا جو خرابی یا کمزوری یا بیماری تھی ان کی بیوی کے اندر، جو اولاد نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے ان کے لیے ان کی بیوی کو قابل اولاد بنا دیا۔
بات یہ تھی کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بات یہ تھی کہ یہ سارے پیغمبر ہیں، اور خاص طور سے یہ زکریا اور علیہ السلام، اور ان کا عالم یہ تھا کانوا یسارعون، جلدی کرتے، سرعت کرتے تھے فی الخیرات، کہ اللہ کی بندگی نیک کاموں میں یہ دوڑ دوڑ کر لپک لپک کرا کے مرنے والے تھے، اور مصیبت ہو جائے یا کوئی طلب ہو ان کو، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور یہ بلک بلک کر آواز دیتے تھے مشکل کشائی دستگیری کے لیے، ہم کو پکارتے تھے، رغبا امید باندھتے تھے کہ ہم دے دیں گے اس کو، ورہبا اور خوف بھی کھاتے تھے کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے اور ہم کو محروم کر دے۔ وَقَالُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ان کا حال یہ تھا کہ ہمارے سامنے ڈرے سہمے رہتے تھے، دل ان کے دھڑکتے تھے، ہم سے خوف کھاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ ہم نے ان کے احسانات کی بات کر دی۔ تو یہ طریقہ ہے کہ ظالموں، آج کے سرکشوں اور گھمنڈی لوگوں، جو تم نے اللہ کی بات سننے سے قسم کھا لی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہو، تم سمجھتے ہو اس سقف میں تم بچ جاؤ گے، جو تم ہزاروں برائیاں کرتے ہو کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتے، تو ہم تمہارے اوپر خطرناک ہوں گے، اور ان کے لیے ہمارے یہاں رحمتیں ہیں کہ جو بھلائی میں آگے بڑھنے والے ہوں ہمارے سامنے جھکے جھکے رہے، اور ہم کو گڑگڑا گڑگڑا کر ہم سے دعائیں مانگے، اور ہمارے لیے ان کا ماتھا ٹک جائے، ہم اس کو دیکھیں۔ کوئی طاقتور ہمیں مجبور نہیں کر سکتا۔ والتی، اور ان خاتون کا کیا کہنا حضرت مریم کا آثرت پر جہاں، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، جیسی بات کرنے کا حق ہے۔ فنفخنا فیہا من روحنا، اور پھر ہم نے پھونک دیا اپنے حکم کو، ڈال دیا ان کی رحم میں، وجعلناہا، اور ہم نے اپنے حکم سے بنایا ان کو، وابنہا، اور ان کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، آیۃ للعالمین، نشانی بنا دی کہ ہم اگر چاہے تو جس طرح سے ہم نے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دیا تھا، اسی طرح سے اگر ہم چاہیں بغیر باپ کے ایک باقرہ اور کنواری کے پیٹ سے ایک نبی اور ایک اولاد پیدا کر سکتے، اور وہ نشانی تھی کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مالک کی طاقت اور اختیار میں سب کچھ ہے۔ فرمایا یہ سب بیان کرنے کے بعد فرمایا تم ان کو یہ نہ سمجھو کہ خدائی میں شریک ہیں، بلکہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہارے اندر سے انسانوں، یہ تمہاری طرح کی ایک امت ہے، بشرطے اللہ کے حکم کے سامنے صرف یہ ہوا ہے، یہ وحی کے حامل تھے اور اللہ کی بات ماننے والے تھے، اور یہ سارے پیغمبر جو تھے یہ سمجھو ایک ہی جماعت تھے، سب نے ایک ہی بات کہی ہے، ایک ہی توحید کا بلایا ہے، شرک سے روکا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کی دعوت دی ہے۔ یہ سارے گروہ انبیاء کے ان کی ایک ہی بات ہے، تم کہتے ہو ہم نے کبھی بات سنی نہیں، سارے پیغمبروں نے ایک ہی بات کہی ہے، یہ اور بات کی شیطان کے بہکانے کی وجہ سے لوگوں نے اس بات کو دبا دیا ہے، اور وہ بات یہ تھی وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، ایک ہی بات ہے کہ میں تم سب کا رب ہوں، تمہارا پالنہار، تمہارا آقا، تمہارا مولا ہوں، اور صرف میری بندگی فاعبدونی، صرف میری بندگی کرو، مجھے پکارو، میرے سامنے جھکو، مجھ سے صحیح معنوں میں سب سے زیادہ محبت کرو، اور میرے لیے اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کرو۔ یہ ایک دعوت تھی، ایک پکار تھی، اللہ کا ایک تھا، سارے انبیاء اسی ایک بات کو لائے ہیں انسانیت کے سامنے۔ کچھ لوگوں نے مان لیا ہے، کچھ دنوں تک تو یہ بات چلی ہے کبھی کبھی، لیکن اس کے بعد وہ تقطعوا امرهم بینہم، تو انہوں نے اس مسئلے کو، اس توحید کے مسئلے کو، اللہ کی فرمانبرداری، آخرت کے مسئلے اور اطاعت کے پیغام کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے اپنے درمیان، اس کو راست پر رہنے نہیں دیا ہے، طرح طرح کی باتیں اس میں نکال دیے ہیں، انبیاء کو کبھی خدائی میں شریک ٹھہرا دیا ہے، کبھی انبیاء کی اولاد کو پیغمبروں کا درجہ دیا ہے۔ یہ جو آج دیکھ رہے ہو یہ مختلف ہو، یہ آواز تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ دیکھو میرے پیارے بھائیوں،
کتنے زبردست انداز سے گویا پورے قرآن کا اور پوری انسانیت کی تاریخ کا ایک خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے رہا ہے۔ حدیث میں بھی اسی طریقے سے آتا ہے جس طرح کہ ایک کوئی بھائی ہوں، ان کا یعنی مائیں مختلف ہوں، تو اسی طرح شریعت مختلف رہی ہے، دین کبھی بھی نہیں بدلا ہے۔ دین تو بنیاد ہے کہ الہکم الہ واحد، کہ الہ معبود ایک ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انداز سے بتا رہے ہیں کچھ عرصہ یہ بات چلتی رہی، لیکن بعد میں پھر لوگوں نے راستے ٹیڑھے کر دیے، انبیاء کو اللہ کے بیٹے قرار دے دیے، کسی نے اللہ کی ذات کے ٹکڑے قرار دیے، جس طرح آخری امت نے کہ نبی علیہ السلام کو بندہ سمجھنے کی بجائے نور میں نور اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، اندازہ لگائیے۔ مسجدوں تک کے اندر ایک طرف یا اللہ، اس کے مقابلے میں یا رسول اللہ یا محمد لکھتے ہیں، اس طرح اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ اور شیطان کا وار مختلف لوگوں پر مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ تو یہ خود ڈاکٹر صاحب کی اپنی جماعت کے اندر ان کے جو ناخلف جانشین تھے محمد حنیف، اس نے ایک عجیب و غریب فلسفہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو پورا خاندان یعقوب علیہ السلام کا وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ بتاؤ بھائی، یہ دین ایک ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی اللہ کو سجدہ کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اسی کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے تھے، وہ پورا خاندان شکر گزاری کے طور پر جب انہوں نے یہ اللہ کی نشانی دیکھی، یہ نشانی تھی، جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ اپنی نشانیاں دیکھا ہے کہ ہم ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز ہم کر سکتے ہیں۔ سب انبیاء یہی سمجھتے تھے کہ سب چیزوں کا مالک خالق، ہر چیز کو جو بظاہر ہمارے نزدیک ناممکن نظر آ رہی ہو وہ اللہ کے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑھاپے میں اولاد دے دے، بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دے، اور اس طرح کمزوروں کو طاقت دے دے، بادشاہوں سے بادشاہی چھین لے، کمزوروں کو بادشاہی دے دے، کسی کو غریب کر دے، امیر کر دے، کمزور کر دے، بیمار کر دے، صحت دے دے، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ اللہ کی نشانیاں جب سامنے آتی ہیں تو انبیاء اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں شکر گزاری کے طور پر۔ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت اس کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے۔ یہاں سورہ یوسف کے اندر جو سٹوری ہے وہاں بھی یہی ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ ایک کمزور بچے کو جو چھوٹا سا تھا اس کو کس طریقے سے ایک گاؤں سے وہاں سے لا کے مصر کے تخت پر جا کے بٹھا دیا مالک نے، اور کس انداز سے کفر و شرک کا جنازہ اٹھایا وہاں سے۔ یہ اللہ کی قدرت ہوئی ہے، یہ یعقوب علیہ السلام کا کمال نہیں تھا، نہ یوسف علیہ السلام کا کوئی کمال تھا، یہ اللہ کی قدرت ہوئی ہے۔ ہاں، انسان کیا کرے؟ صبر کے ساتھ جمع رہے۔ یہی چیز یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی کہی، اور بعد میں نچوڑ کے طور پر بھی اپنی پوری زندگی کے کہ جو کوئی صبر کرے اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے تو اللہ تعالیٰ ایسوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، ایسوں کو اللہ تعالیٰ پھر نیچے نہیں گرنے دیتا ہے۔ تو یہی انداز اختیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کس طرح فتح مکہ ہوا، یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ تو بتائیے توحید کی دعوت اٹھی ہوئی تھی، اللہ کے بندوں ایمان عقیدے کی، رد شرک، تو پھر اس کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا۔ یہی ہوا ہے، ہر مشرک قوم نے اسی طریقے سے کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب کو موقع دیا بھائی، اور اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ یہ محمد حنیف صاحب کی بہت بڑی بد نصیبی ہے، اور ان سے بھی بڑی بد نصیبی ان کے یا پیچھے چلنے والوں کی، ان کو اصل میں ان کے کندھے پر رکھ کے انہوں نے فائر کیا ہے۔ یہ اگر یہ پیچھے چلنے والے تھوڑے سے ڈٹ جاتے، تھوڑا سا ان کو کہتے ہوش کرو، کیا کر رہے ہو، یہ تو سجدہ اللہ کو تھا۔ اور اس سے پہلے امام بخاری بھی اسی انداز سے وہ روایت لائے ہیں، اور کیا نام ہے، قرآن کا پورا مضمون بھی یہی ہے۔ خود ڈاکٹر صاحب کتنی تشریح کر کے گئے ہیں، فتویٰ لگا کے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہی تشریح کرتے رہے ہمیشہ جب بھی کہ وخروا لہ سجدا، کہ سارے کے سارے لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اس طرح زور دے کے کہتے تھے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک گئے اور سجدہ کیا انہوں نے۔ اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ اپنے مریدوں کو اپنے سامنے سجدے کروانا چاہتے ہیں، اپنے کو آپ کو پجوانا چاہتے ہیں۔ بالکل آج یہ محمد حنیف کے یہ پیروکار ہیں، انہوں نے محمد حنیف کو اپنا الہ بنا لیا ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں اسی طرح مانتے ہیں، ذرا برابر نہیں سوچتے۔ یقین کیجیے، تو یہ اصل میں الہ ماننا ہوتا ہے، یہ سجدے کرنا ہوتا ہے، کسی کی اطاعت کرنا بغیر سوچے سمجھے، یہ اس کو سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح پوری کائنات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، کس طرح؟ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔
تو اسی طرح جو محمد حنیف کی اطاعت کر رہے ہیں یہ گویا محمد حنیف کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ میں کچھ یہ بات ڈال دے اور ان کے اندر سے کوئی ایسی رمق اگر ہے تو وہ چنگاری ایمان کی اگر برل نظر نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مالک کچھ لوگوں کو جس طرح وہاں سے نکالا ہے ہمارے قولوں کو بھی نکال لے، اور باقی پوری دنیا پڑی سب کے سامنے یہی توحید کی دعوت ہے، ہم اس کے اوپر ڈٹے ہوئے الحمدللہ، اور انشاءاللہ ایمان کے شمعوں کو ہم بجھنے نہ دیں گے.